أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أبكي لما يستحل بك كأني بك وأنت تصلي لربك، فإن بعث أشقى الأولين والآخرين وضرب على رأسك ضربة تخطب لحيتك بدمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب. आपकी खिदमत में जैसे अर्ज़ किया गया है मसाइल आपकी खिदमत में बयान करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बस एक मुक़दमा की तौर पे एक दो बातें अर्ज़ कर दी जाएँ, इंशाअल्लाह फिर मुबाशरतन मसाइल से मुत्तसिल होंगे। यानी कामिल ज़ियारत किताब है, उसमें रिवायत के एक अजीब जुमले हैं कि खुदा ने एक फ़रिश्ते को भेजा है नबी खुदा की बारगाह में, और नबी खुदा से कुछ वादों को लिया जा रहा है। अब आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि किन वादों को लिया गया है। यानी नबी और अली की मोहब्बत का क्या कहना अदादारों। यानी वो शख्सियत हैं नबी, जब नबी इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो जिनके ज़ानों पर नबी का सर था। यानी अमूमन ये तरीक़ेकार रहा है अज़ादारों कि जब अली रुखसत हो रहे थे तो हसन के ज़ानू पे था, नबी रुखसत हो रहे थे तो अली के ज़ानू पर था। बस जब ज़ानू पर होता है कि ऐ मेरे भाई जब मैं रुखसत हो जाऊँ आप मेरी नमाज़ जनाजा पढ़ाइएगा, आप तजहीज़ व कफ़न का इंतज़ाम कीजिएगा। असरदारों ये नबी और अली की बातें हो रही होती हैं कि मुबादा फ़ातिमा तो ज़हरा अंदर आती हैं। अब ज़हरा जब अंदर आई हैं अज़ादारों तो जाते ही हज़रत अबू तालिब के उस कलाम को पढ़ती हैं। हमारे मोहतरम तरावी साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज से मर्सी को पेश किया है। आज मेरा भी दिल चाहता है कि उस शेर को ज़रूर पढ़ लूँ जो हज़रत अबू तालिब का था। वअब्यज़ा युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सुमालुल यतामा व इस्मतुल अरामिल। नबी खुदा की बारगाह में आई है ज़हरा, अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहा के शेर को पढ़ता है। अल्लाह जब पढ़ते हैं ना तो नबी खुदा अब रोक लेते हैं, कहते बेटी ये शेर मत पढ़िए, कुरान की इस आयत को पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे और नबी गुजर चुके हैं वैसे नबी मोहम्मद भी गुजर जाएंगे। और सरदारों ये इब्तिदा थी, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आले मोहम्मद का कुल असासा थे रसूल नबवी की ज़ात। अब जब भी किसी घर में कोई रुखसत होता है तो ताज़ियत पेश की जाती है ना ज़दारों, ताज़ियत पेश की जाती है, उसके घर में खाना लाया जाता है, ये आदाब में से है ना। लेकिन अलीउल मुर्तज़ा के मसाइल तो वहाँ से ही शुरू हो गए थे अज़दारों। कभी भी अज़दारों किसी बाइफ़्फ़त खातून को ये देखना गवारा नहीं होता कि कोई आए और उसके शौहर के गले में रस्सी को डाल दे, है ना। बाइफ़्फ़त है फ़ातिमा तो ज़हरा। अज़ादारों जब अली को लेकर जा रहे होते हैं रस्सी डाल के, ज़रा आगे चलते हैं तो वहाँ फ़ातिमा तो ज़हरा बालों को खोल लेती है। अगर अबुल हसन को नहीं छोड़ा तो मैं उम्मत के लिए बद्दुआ करूँगी। अज़ादारों ये कहना होता है मदीने की सरज़मीन में ज़लज़ला आ जाता है, दीवारें मदीने की ऊपर होने लगती हैं। अली और मुर्तज़ा मज़लूम कहते हैं सलमान वापस जाइए, ज़हरा को पैगाम दे दीजिए इस उम्मत के लिए बद्दुआ ना करें। मज़लूमियत अली तो यहाँ से शुरू होती है। मैंने कहा था कोई बाइफ़्फ़त खातून इस मंजर को ना देखे और कोई सब्र करने वाले तलकीन जिस शौहर को कहा गया हो, जिस मर्द को कहा गया हो, वो भी ये मंजर ना देखे कि उसकी बीवी का पहलू शिकस्ता हो जाए, उसकी बीवी के बाजुओं पे कोई कोड़े मारे, उसकी बीवी के पुष्प पे कोई कोड़े मारे, उसकी बीवी की पसलियां टूट जाए। इब्तिदा है जब
جبھی کامل الزیارات کی اس روایت کو ذہن میں رکھے گا. میں تھوڑا آہستہ آج مسائل بھی پڑھنے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, آہستہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جبھی کامل الزیارات نبی کی روایت ہے, فرشتہ آئے کہتے ہیں اما اخوک علی فیلقى من امتك الظلم والتوبیخ والحرمان والجہد والظلم. کیا کہنا ہے حبیب خدا آپ کے بھائی علی المرتضیٰ کا. امت اگر کسی کو سب و شتم کرے گی تو علی المرتضیٰ کو کرے گی, کسی کو سرزنش اور ملامت کرے گی تو علی المرتضیٰ کو کرے گی, کبھی کسی کو آ کے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے گی تو علی کو کرے گی, ظلم و جور سے کام لے گی تو علی کے لیے کرے گی, علی کے حق کو لیا جائے گا. داداروں یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اب اس جملے کی جانب آ جاتا ہوں کہ خطبہ شعبانیہ میں نبی خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے کبھی بھی نبی خطبہ دے رہے ہیں رمضان کریم کا. جب علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اب کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ نبی خدا سے پوچھے نبی خدا ماجرا کیا ہے. یہ بھی ہمت ہے تو وصی مصطفیٰ اخو المجتبیٰ کو ہے کہ ایک دفعہ علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں, اے نبی مصطفیٰ ماجرا کیا ہے. بس روتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا علی لما یستحل منک فی هذا الشہر. اے علی اس ماہ رمضان کریم کو آپ کی حرمت کو جو پامال کیا جائے گا, شاید زبان حال سے کہنا چاہ رہے ہو اے علی یہی ماہ رمضان کریم ماہ محرم بن جائے گا کہ جب ایک ملعون اور شقی کھڑا ہوگا اور ایسے کھڑا ہوگا کہ نہ پہلے والوں میں اس سے بدبخت کوئی ہے نہ بعد والوں میں کوئی بدبخت اس سے ہے. اللہ کھڑے ہو کے آپ کے مولا پر ایسی ضرورت لگائے گا. عزاداروں ابھی تو ابتدا تھی, بس یہ خبر دینی تھی, لیکن علی المرتضیٰ ہیں. عزاداروں آمنا وسلمنا کے مرحلے ہیں, لیکن عزاداروں تمام مراحل کو چھوڑتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں شب 19 پر. واپس آتے ہیں نا شب 19 پہ. عزاداروں افطار کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. علی المرتضیٰ کہاں افطار کریں, کبھی حسنین کے گھر. یہ اولاد فاطمہ کی عزت کا معاملہ ہے. بہت سارے بچے تھے لیکن اولاد فاطمہ ہے. کبھی حسنین کے گھر جا رہے ہیں, کبھی زینب کے گھر جا رہے ہیں. اب جناب ام کلثوم کے گھر جو افطار کرنے آتے ہیں, اب بس بیوی بھی افطار کو پیش کرتی ہیں, بڑی محبت کرتی ہیں. عزاداروں سنا ہے نا جو کی روٹیاں پیش کی گئی ہیں, سنا ہے نا کہ پانی کو پیش کیا گیا ہے, سنا ہے نمک کو پیش کیا گیا ہے, ہاں دودھ کو بھی پیش کیا جاتا ہے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں اے بیٹی جانتی ہیں آپ کے بابا نہایت معمولی طریقے سے افطار کرنے والے ہیں. ایک دفعہ جو کی روٹی کو لیتے ہیں, نمک کو لیتے ہیں, پانی کو لیتے ہیں, دودھ کو واپس کر دیتے ہیں. عزاداروں شاید کوفے کے یتیموں کا خیال آ گیا ہو, لیکن شاید جب دودھ کو واپس کر رہے ہو وہ فکر بھی ذہن میں آ گئی ہو, آج میں دودھ واپس کر رہا ہوں, اب کل یہی عاشور کا مرحلہ ہوگا, ایک میرا بیٹا ہوگا اور ایک میرا پوتا ہوگا. جب میرا بیٹا آئے گا تو ایک جملے میں اپنے شیعوں کو بھی یاد کرے گا, اے شیعوں کاش تم میرے اس منظر کو دیکھتے جب میں اپنے شش ماہے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, مجھ پہ رحم نہیں کر سکتے تو شش ماہے پہ کر لو. بس عزاداروں علی المرتضیٰ کے تمام اطوار میں کربلا کی شبیہات موجود ہیں. نبی خدا کو دیکھتے ہیں. صبح مصائب میں ایک میں نے تمثیل دی تھی, اب ذرا مختلف تمثیل دینا چاہ رہا ہوں. 2 دفعہ نبی خدا کو خواب میں دیکھا ہے. یا علی لا علیکا قضیت ما علی, اے علی بس بہت ہو گیا, بہت ظلم آپ نے برداشت کر لیے, اب آپ کو کسی ظلم کو نہیں سہنا ہوگا. اے علی اب آپ آخری افطار اور آخری شب ہمارے ساتھ گزاری
فرمائیے گا. عزاداروں بس یہ خواب کا دیکھنا ہوتا ہے. گھر والوں کو جمع کیا جاتا ہے. عزاداروں سوچئے گا عباس بھی موجود ہے, سوچئے گا حسنین بھی موجود ہے, سوچئے گا زینب ام کلثوم بھی موجود ہے, سوچئے گا رقیہ بھی موجود ہے. عجب نہیں مسلم ابن عقیل بھی ہو, عبداللہ بن جعفر بھی ہو, ہاشمی جوان بھی جمع ہو گئے ہو. اب جو اپنے خواب کو سناتے ہیں عزاداروں ایک مجلس وہیں برپا ہو جاتی ہے, ایک عزا کا ماحول وہاں برپا ہو جاتا ہے, زور زور سے گریہ شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں مولا ایک آپ کا خواب تھا اور ایک آپ کی پوتی کا خواب تھا زندان شام میں. فرق یہ ہے کہ ابھی کوئی پیاسا نہیں ہے, فرق یہ ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں رسی نہیں بندھی ہوئی, فرق یہ ہے کہ کسی کے گلے میں توق نہیں بندھی ہوئی, فرق یہ ہے کہ کوئی ابھی قید نہیں ہے. لیکن جب آپ کی پوتی نے خواب دیکھا تھا کہ بابا ملنے آئے ہیں, اب جو خواب سے بیدار ہوتی ہے میرے بابا کو بھیج دو, میرے بابا کو بھیج دو, اب جو بابا کا کٹا سر بھیجا جاتا ہے. عزاداروں میں کہہ رہا ہوں ہر انداز علوی میں کربلا کی تمثیل موجود ہے. اب خواب دیکھتے ہیں عزاداروں, بس خواب کا مرحلہ یہ ہے, عبادت میں گزاری ہے علی نے رات کو, نماز میں گزاری ہے علی نے رات کو, پوری رات گزرتی ہے عزاداروں. بار بار آ کے باہر آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, ہاں ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ نبی خدا نے کیا تھا, یہ وہی رات ہے کہ اب میں اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں. لیکن اب جو خبر دیتے ہیں اپنی شہادت کے, گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال علی المرتضی اب صبح سحر کے وقت نکلتے ہیں, اب سحر کے وقت نکلنا چاہتے ہیں, اب بے جان چیزیں بھی علی کو بچانا چاہتی ہیں, کبھی ابابی کنڈی میں پھنس جاتی ہے, جاندار مخلوقات سامنے آتی ہیں, مرغامیاں نوحہ کرنے لگتی ہیں اپنے مولا پہ, اے مولا مت جائیے, اے مولا مت جائیے. لیکن اب تو تقدیر خدا ہے, یہ تو قلم خدا کے معاملات ہیں. عزاداروں وہی وصیت کرتے ہیں, کیا کہنا رحم دلی علی آپ کا جو جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہو. عزاداروں اپنی مقتل گاہ کی طرف علی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں. ایک دفعہ حسن امام حسن کو بھیجا جاتا ہے, سبط اول کو بھیجا جاتا ہے, علی واپس بھیج دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ضروری ہے گھر کا بڑا وہاں موجود ہو. ابھی یہ آواز جبرائیل گونجے گی, زینب ام کلثوم پریشان ہوں گی, لیکن حسن اور حسین موجود ہوں گے تو شاید دل کو دلاسا ہو جائے گا. مولا یہ کیسی عادت ڈال رہے ہیں, ابھی حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, عباس بھی ہے, محمد بن حنفیہ بھی ہے, ابھی کربلا کا میدان ہوگا, عصر عاشور ہوگی, لیکن اب حسین بھی زینب ہے, عباس بھی زینب ہے, علی اکبر بھی زینب ہے, اب زینب ہی دیکھ رہی ہے. بس عزاداروں اب جاتے ہیں علی المرتضی آہستہ آہستہ. اب جو مسجد کی جانب روا ہوتے ہیں, کتنا کریم امام ہے, الصلاۃ یرحمکم اللہ, الصلاۃ یرحمکم اللہ, نماز کے لیے اٹھاتے ہیں علی المرتضی, حتیٰ دشمن کو جا کے بھی اٹھاتے ہیں, دشمن کو نصیحتیں کر رہے ہیں. کیا کہنا امام آپ کا, کیا کہنا آپ کے کردار کا. لیکن عزاداروں اب مرحلہ آتا ہے, بھائی کربلا میں بھی حسین کا ایک مؤذن تھے جن کو حجاج بن مسروق کہا کرتے تھے, چاہتے تو حسین عاشورے کی اذان ان سے دل کہلوا دیتے, لیکن معاملہ بہت ہی اہم تھا. اب اپنے بچے کو چنا ہے, نہیں نہیں علی اکبر آپ عاشور کی صبح کی اذان دیں گے تاکہ محسوس ہو سکے کہ نبی کا لہجہ بات کر رہا ہے. اب جو نبی کے لہجے میں اذان کی آوازیں آتی ہیں, عجب نہیں زینب بے ہوش ہو گئی ہو, عجب نہیں ام کلثوم بے حال ہو گئی ہو, عجب نہیں ام لیلا بے حال ہو گئی ہو. بس یہی معاملہ علی المرتضی کا بھی ہے. اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, اللہ اکبر. اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, کوفے کے گھر
بھائی حجت کو تمام کرنا ہے کہ امام جا رہے ہیں، اذان مکمل ہوتی ہے، عزاداروں صفوں کو قائم کیا جاتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے وہ مقتل گاہ کا اور وہ قتل گاہ کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے مولا کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بھائی ذوالقرنین نبی بھی تھے، لیکن یہ ذوالقرنین وہ ہے جو دو قرن والا ہے، یہ ذوالقرنین وہ ہے جسے ایک ہی مقام پہ دو زخم لگے ہیں۔ ایک غزوہ احزاب میں جب عمر بن عبدود کے خلاف لڑ رہے تھے، ایک ایسی ضربت لگتی ہے کہ اس کا نشان اب تک باقی ہے، لیکن عزاداروں میں کیسے عرض کروں، تلوار بھی کوئی معمولی تلوار نہ تھی، پر جب آل محمد کو ذبح کیا جاتا تھا تو تلوار کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا تھا۔ جب شمر مارنے آیا تھا عزاداروں کسی بھی خنجر کو لیا جا سکتا تھا، لیکن خنجر بھی لیا گیا تھا تو کون خنجر کو لیا گیا تھا؟ گلے آگے سے نہیں کاٹا گیا تھا، پیچھے سے کاٹا گیا تھا۔ عزاداروں سوار بھی سینے پہ ہوا گیا تھا، امامے کو پھینکا گیا تھا، عزاداروں سر کو پیچھے کر کے اب 12 ضربیں لگائی گئی تھی نا، یہی مرحلہ علی المرتضیٰ کا بھی ہے۔ اب جو تلوار ملعون لاتا ہے وہ تلوار ہے جو 1 مہینے سے زہر میں ڈبوئی جاتی ہے، ایسا زہر ہے اگر نہیں فرات میں ڈال دیا جائے تو تمام مچھلیاں مر جائے۔ اس تلوار کو لے کے ملعون اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے، عجب نہیں بڑی دربھری آواز تھا، بڑی در نماز تھی۔ عزاداروں ایک حسین کی عصر کی نماز تھی، ایک علی کی فجر کی نماز تھی۔ اب تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اب بس یہ تکبیر کا بلند ہونا ہوتا ہے، سوروں کو پڑھا جاتا ہے۔ عزاداروں رکوع میں علی جاتے ہیں، اب جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، اب 2 منٹ کے لیے تو رک جائیے گا، 2 دقیقوں کے لیے۔ عزاداروں جب شہادت علی اکبر پڑھی جاتی ہے تو یہی تو پڑھنے والے کہتے ہیں جب علی اکبر کو خاک کربلا